अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सानहा डी चौक में अपनी तफसील जारी कर दी है। वकास शेख ने जो शहादतें हुई हैं उसकी तफसील बताई है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो केपी में गवर्नमेंट है वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जा रहा है। तीसरी साथ जो बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जा रहा है। तो इन तीन बड़ी ख़बरों पे जमात इस्लामी ने जो मुतालबा किया है उस पर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत की है, उस पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहदाओं की फ़हरिस्त जारी कर दी। वो फ़हरिस्त उन्होंने मीडिया को जारी की है, उसकी तफसील उन्होंने डिटेल से बता दी है। ये आप शेख वकास की ये एक 1.5 मिनट की तफसील देख लें जिसमें वो लिस्ट, फ़हरिस्त और नाम, वल्दियत वगैरह जारी कर रहे हैं। ये आप सुने। मलिक, इनका ताल्लुक एबटाबाद से, इन्होंने जामे शहादत नोश किया। अब्दुल कादिर अगेन एबटाबाद से शहीद हुए। तारिक खान शांगला से शहीद हुए। मलक सदर अली मर्दान से इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद अली चारसदा से ये भी शहीद। अनीस सत्ती कोटली सतिया, इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद अलियास इस्लामाबाद से ये भी शहीद हुए। सरदार शफीक खान, इनके हवाले से मैं बाद में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस लिस्ट के बाद। डेरा गाजी खान शहीद। अब्दुल रशीद किला सैफुल्ला शहीद। अहमद वली पशीन शहीद। इमरान अब्बासी, इनका वैसे तो इस्लामाबाद से ताल्लुक, मुकीम इस्लामाबाद में थे, ताल्लुक इनका खानपुर जिला हरीपुर से शहीद। और एक और हमारा दोस्त शहीद जिनका नाम ताज वली, और इनका जनाजा आज रात जो है वो 8 बजे है। आज रात 8 बजे। इनका ताल्लुक चारसदा से, इनका ताल्लुक चारसदा से। जो लोग शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब ना ला सक रहे, वो डाटा हमारे पास आहिस्ता, ये हमने 12 नाम आपसे इसलिए शेयर किए हैं कि इनके जनाजे, इनकी वीडियोस, जो इनको गोलियां लगी वहां पे मौके पे डी चौक के इर्द गिर्द, वो सारी वीडियोस, वो सबूत इनके मौजूद हैं। फिल वक्त ये कवायफ हैं, मगर हम ये समझते हैं कि जो लोग मिसिंग हैं या जो लोग शदीद जख्मी हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये चीजें कंफर्म होंगी, हमें ये खदशा है कि ये तादाद। तो शेख वकास अकरम ने साथ ये भी कहा है, मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुनते हैं तो उसमें डिटेल उन्हें बताई है कि शहादतें इससे ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। ये शहादतें जो 12 हुई हैं ये अपने अपने सोर्सेज से, जो हमारे दफ्तर हैं, जो हमारा निज़ाम काम करता है, उसके तहत हमने रीवेरीफाई करके ये 12 शहादतें जो हैं इसकी तफसील दे दी है। और बाकी जो शदीद ज़ख्मी हैं वो इंतहाई क्रिटिकल है, उनका अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं है। हम एविडेंस वगैरह सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। और जो बंदे गायब हैं हमें बताया नहीं जा रहा कितने बंदे शहीद हुए हैं, कितने गायब हैं। बहरहाल जो सान है 26 नवंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जमहूरी मुल्क में अपोजिशन जो है वो एहतजाज करती है। और इस अपोजिशन के बारे में हम अक्सर कहते हैं कि आपने इनसे बल्ले का निशान छीन लिया, आप लोगों ने इनसे इलेक्शन छीन लिया, आप लोगों ने इनके उम्मीदवारों को इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दिया। बहरहाल किसी भी तरीके से ये जीत के आ गए। 9 मई के मुकदमात में लीडर जेल में थे, सीनियर लीडरशिप जेलों में थी। ये आ गए किसी तरीके से, इन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली जो लग रहा था। 9 फरवरी को इनको फॉर्म 47 के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया और इनसे वो मैंडेट छीना गया। फिर हमने आगे देखा कि मखसूस नशस्तें आईं। वो मखसूस नशस्तें जो इनकी बनती है पूरा पाकिस्तान जानता है, इन्होंने माली गनीमत के तौर पे वो मखसूस नशस्तें आपस में बांट ली। फिर जो 1 साल, 1.25 साल काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया और 1.25 साल में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पे जो फैसले देते रहे और आर्टिकल 63A को किस तरह 2 साल बाद जो है
اس کی نظر ثانی کو منظور کیا گیا، اس کا بینچ کیسے بنایا گیا، وہاں پہ جو ہے آئینی ترامیم کے لیے جو ہے وہ قاضی صاحب نے کس طرح سہولت کاری فراہم کی، یہ پورے پاکستان نے دیکھا اور اس پہ ہم نے کئی ویلاگ کیے ہوئے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پھر 26ویں آئینی ترامیم لے کے آنا، ان کو مطلب ہر جگہ میں دیوار سے لگانا. ابھی یہ بڑا سانحہ جو ہوا ہے 26 نومبر کا، تو تحریک انصاف کو پہلے سے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ان کے نہ تو ان کو جلسوں کو پرمیشن دی جا رہی ہے، اس سے پہلے جو چھوٹے بڑے جلسے انہوں نے کیے ہیں، تو جیسے بندہ شادی میں نہیں آتا کہ اپنا سامان اٹھاؤ بس کریں، شادی حال بند ہونے جا رہا ہے، 4 گھنٹے کا ٹائم تھا، 12 بج گئے ہیں، جائیں بس خلاص. اس طرح کی جلسوں کی پرمیشن دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. ان کے ہزاروں کارکن پہلے سے گرفتار ہیں جیلوں میں. 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان میں لوگ گرفتار ہیں. تو کیا تحریک انصاف کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حکومت ہمارے ساتھ کیا کرنے جائے گی؟ یا آسانی سے چلے گئے کہ ہم جو ہے وہ اتنا بڑا دھرنا دیں گے، 40 50 60 ہزار لوگ لے کے جائیں گے اور آسانی سے اسلام آباد میں گھس جائیں گے اور اس حکومت کو جو ہے مجبور کر دیں گے. دوبارہ تحریک انصاف کو غلط فہمی تھی، ایک ناکامی ہوئی. ان کے مین جس طرح علی امین گنڈاپور پچھلی بار، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ پچھلی بار دھرنے سے غائب ہو گئے تھے، اسی طرح بشرا بیوی اور علی امین گنڈاپور جو دوبارہ جو ہے، جو بشرا بیوی نے قسمیں کھائی تھی کہ میں آخری عورت ہوں گی، آپ میرے ساتھ حلف لیں کہ میں کھڑی رہوں گی خان کی رہائی تک. ہم نے دیکھا کہ وہ بھی رفو چکر ہو گئی. مانسیرا سے علی امین گنڈاپور اور بشرا بیوی دونوں برآمد ہوئے اور کارکنوں کو چھوڑ دیا گیا. اب کارکنوں کو جب چھوڑا گیا سانحے میں، اب بار بار ہم اس سانحے بتانا بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ ملک میں جمہوری حکومت میں ایسا آرڈر دینا کہ لائٹیں بند کر دینا اور رات کے اندھیرے میں جو 3 4 دن سے تھکے ہوئے بھوکے پیاسے لوگ آئے تھے ان پہ پھر ان کو ٹارگیٹ کرنا، ان کو جو ہے وہ گولیاں مارنا اور ان کو شہید کرنا، تو یہ انتہائی غیر مناسب تھا. جمہوری حکومتوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائیبریڈ نظام ہے. عمران خان کے دور سے ہائیبریڈ نظام شروع ہوا ہے. اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی ہر حکومت میں عمل دخل تھی مگر اتنی نہیں تھی. یہ سارا جو ہائیبریڈ کا سسٹم پروان چڑھا ہے، تھوڑا بڑھتا گیا ہے، یہ عمران خان کی 2018 کی حکومت کے باعث. تو اپنی غلطیاں سیاستدان خود کرتے ہیں، بعد میں وہ بھگتتے ہیں. اس طرح اب یہ حکومت غلطیاں کر رہی ہیں، انہوں نے بعد میں بھگتنا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 12 شہداؤں کے نام اور لسٹ جاری کر دی ہے اور ان کی تفصیل بتا دی ہے. وفاقی حکومت نے، ابھی آپ یہ دوسری ویڈیو ذرا دیکھیں کہ وہاں پہ آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، پوری کابینہ بیٹھے ہیں، بڑے سینئر ممبران اور پاکستان تحریک مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، اٹارنی جنرل جتنے بھی ہیں ان کے عہدیدار بیٹھے ہیں اور وہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک جماعت نہیں ہے. اور آرمی چیف نے اس فساد کو ختم کرنے میں ہماری مدد کی. یہ تفصیل بیان کی انہوں نے. ان کے بیان سے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی یہ خبر تھی، یہ ڈسکس بھی ہوئی ہے، گورنر راج کے حوالے سے یہ بات ہوئی. آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں شہباز شریف کیا فرما رہے ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو سینئرز بیٹھے ہیں، آرمی چیف بیٹھے ہیں، ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہے، سب نے مل کر بڑی کاوش کی. چیف سیکرٹری پنجاب نے، چیف آئی جی پنجاب نے، چیف سیکرٹری سندھ اور آئی جی سندھ نے. میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں. لیکن اب اللہ نے موقع دیا ہے، اینڈ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نان. تو اس کے لیے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک تخریب کاری کا ایک جتھا ہے، ایک گروہ ہے. جتنے بھی تخریب کار ہیں، سیبوٹیئرز، مسکرینٹس، ان سب کے خلاف FIRs کاٹی جائیں اور ان کی پروسیکیوشن ہو سالڈ گراؤنڈز کے اوپر. شومی قسمت ہے کہ ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وطن کے ساتھ دشمنی ہے. اٹس آر نیشنل ڈیوٹی ٹوڈے. اگر نہیں ان کا چہرہ دکھائیں دین آئی تھنک ہسٹری ول جج us in very very bad light and posterity will not forgive us. دیکھیے، میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کیبنٹ میں بات کی تھی اور میں یہ بات ہمیشہ دل سے کرتا ہوں کہ جو پختونخوا جو KP ہے، ہمارا خوبصورت ترین علاقہ ہے، صوبہ ہے، بڑے جری بہادر وہاں کے عوام ہیں اور بہت پاکستان کے وفادار ہیں
اور ہمیں ان کی ترقی کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے وہاں کی گورنمنٹ نے ان 8 مہینوں میں کیا کیا ہے، انہوں نے کتنی توجہ دی عوام کی بحالی کے لیے، اسکولوں، کالج، اپنا روزگار، اپنا سڑکیں اور عوام کی یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے، اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا. کیا پاکستان کو ہم نے اس جتھے کے حوالے کرنا ہے؟ اور تقریب تو آپ نے ویڈیو دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مکمل طور پہ متفق ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے. ان کو مطلب فتنے کو کسی طور پہ نہیں چھوڑنا، اس لیے یہ ان کو لوگوں کو مارا گیا. تو ان کو آگے جو ہے آگے جا کے ان کو بین کیا جا رہا ہے، ان پہ پابندی لگے گی، مگر پابندی کا اتنا بڑا اثر ہوگا نہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس ٹائم پہ ہو رہا ہے یہ پابندی سے ہٹ کے ہے. یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. ہاں، عمران خان نے اپنے دور میں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا تھا، رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہے وہ ہیروئن ڈال دی تھی، بہت سے رہنماؤں کے گھر گرا دیے تھے. وہ کرسی کا نشہ ہوتا ہے نا، وہ ہائیبریڈ نظام عمران خان کے دور سے شروع ہوا تھا 2018 سے، جب RDS بٹھا کے عمران خان کو 6-7 سیٹیں دی گئی اور MQM کو، مسلم لیگ قائد لیگ کو ان کو اشارہ کیا گیا اور باپ پارٹی کو کہ آپ حکومت بنا لے. تو جب ہائیبریڈ نظام کا آپ حصہ تھے اور اکثر جب پوچھا جاتا تھا عمران خان سے، جب وہ کرسی سے گئے تو کہتا ہے نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں تھا، فلاں چیز تو میرے کنٹرول میں نہیں تھی. وہ جنرل باجوہ دیکھ رہے تھے، جنرل فیض دیکھ رہے تھے، مطلب وہ بھی ایک ہائیبریڈ نظام تھا. اور اس کو جب نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوئی، شاہد حقان عباسی وغیرہ کی جو 2013 میں بنی تھی، 2018 تک چلی کسی طریقے سے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں عمل دخل اسٹیبلشمنٹ کا بہت تھا، مگر یہ ہائیبریڈ نظام نہیں تھا. اس سے پہلے زرداری کی گورنمنٹ تھی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آئی تھی. جتنی بھی پاکستان میں گورنمنٹ آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے لے کے آتے ہیں، مگر 2018 میں تھوڑا ہائیبریڈ نظام تھا، عمران خان کو زبردستی بٹھایا گیا تھا. اب یہ جو نظام بنایا گیا یہ 2024 کا 8 فروری کا، یہ مکمل طور پہ ایک ایسا نظام ہے. ہم ہائیبریڈ تو کہتے ہیں مگر اس ہائیبریڈ میں جو حکومت کا سٹیک ہے وہ 2% میں نہیں ہے. یہ مکمل طور پہ پرو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. آپ ایسے سمجھے کہ یہ مارشل لایا مگر یہ ان کو بٹھا دیا گیا ہے. سیاسی جماعتوں کو، سیاسی جماعتیں انتہائی کمزور ہو گئی ہیں. عمران خان نے آہستہ آہستہ اپنی پاور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دی اور اس حکومت نے پوری کی پوری سب کچھ جھولی میں ڈال دیا. اب آگے بڑا مشکل ہے. اب کسی بھی پارٹی پہ بین لگانا، یہ پارٹی پہ جو بین لگانا ہے اس کے لیے وفاقی آئینی عدالت پہلے سے بنا دی گئی تھی. یہ ایک پورا پروسیس شروع سے چل رہا تھا. وفاقی آئینی بینچ کا 4 نمبر کا جج جسٹس امین الدین کو بٹھایا گیا ہے. پورا پاکستان جانتا ہے اب تو ججوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کون سا جج کس پارٹی کا ہے، کس پارٹی کو کتنا ریلیف دیتا ہے. تو جسٹس امین الدین جو ہے وہاں پہ کیس جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے گا. مگر بین کرنا سیاست میں ہم نے دیکھا ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی سیاسی جماعتوں کو بین کیا گیا ہے مگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ پختونخوا میں گورنر راج لگانا جا رہے ہیں، اور گورنر راج کی جیسے 18ویں ترمیم آئی ہے تو گورنر راج لگانا بڑا مشکل ہے. صوبائی اسمبلی کی قرارداد پاس کرنا، یہاں پہ تو 95% جو اکثریت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، مگر آرٹیکل 32، 33، 34 کے تحت جو ہے یہ کام نہیں کریں گے. یہ وہی طریقہ کام کریں گے جو آرٹیکل 232 کے تحت صدر مملکت 10 دن کے اندر اگر صوبے سے قرارداد پاس نہیں ہوتی، 10 دن کے اندر قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے جو ہے وہ قرارداد پاس کر لیں گے ودن 10 days، اور وہاں پہ گورنر راج جو ہے اختیار گورنر کو دے دیں گے. تو فیصل کریم کنڈی کو وہ گورنر کے اختیارات دے دیے جائیں گے، مگر حالات اس سے مزید خراب ہوں گے. صوبے کے اختیار 95% ایک جماعت کی حکومت ہے مگر ان کو دیوار سے مکمل لگایا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا ان کو پریس کیا جا رہا ہے، ایک تو اس سے جو تلخیاں بڑھی ہیں، جو سانحہ ہوا ہے، تو پختونخوا میں پختونوں میں جو ہے وہ ایک ابھار آیا اور ایک دوری آئی ہے، بہت بڑی دوری آئی ہے اس اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ سے. اور وہ گیپ ایک تو 8 فروری کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ یہ گیپ اسٹیبلشمنٹ نے پہلی دفعہ بہت زیادہ کر دیا ہے. اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنی پاپولر جماعت سے ٹسل نہیں لینی چاہیے تھی. بلا وجہ کی ٹسل ہے نا انٹرنلی. جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جب عمران خان کی گورنمنٹ بنی 2018 میں، تو 2019 میں ہی نواز شریف سے، شہباز شریف سے، خواجہ آصف سے، ان سے رابطے شروع کر دیے تھے. رانا ثناء اللہ سے ان سے میٹنگ کرتے تھے، ان سے بیٹھتے تھے. اس اسٹیبلشمنٹ نے مکمل طور پہ ایک پارٹی کو مکمل طور پہ دیوار سے لگا دیا، بلکہ دیوار میں چنوا دیا. اور یہاں پہ عمران خان خود جیل میں ہے اور اس کی پارٹی کے لیڈران جو ہے وہ ورکر کو لے کے آتے ہیں، ورکر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں
اور یہاں پہ ورکر جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے. آگے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم آگے جا کے اپنی غلطیاں دیکھ رہے ہیں, اپنی ناکامیاں دیکھ رہے ہیں, اپنی لیڈرشپ کو چینج کر رہے ہیں, اور ہم دوبارہ جو ہے اسلام آباد پہ مزاحمت کریں گے, اور اس بات وہ مزاحمت اس طرح نہیں ہوگی, بس ہم نے بہت کر لیا. تو ایک ابھار ہے, ایک غصہ ہے, ایک سینے میں ان کے جو بارود ہے پھٹنے والا ہے پختونخوا کے دلوں میں. جو ہلاکتیں, جو شہادتیں ان کی ہوئی ہے, کس انداز میں ہوئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں دیکھا. تو یہ خیبر پختونخوا میں جو ہے اس ٹائم پہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غم و غصہ پایا جاتا ہے, پارٹی میں بھی پایا جاتا ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کس طرح واقع ہو, کس طرح شہادتیں. یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کا عمل کیا جائے گا, پختونخوا کے لوگ کا خون بہایا جائے گا. تو یہاں اس سے بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے, آگے جاتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے شدید مذمت کی ہے. ان کی یہ ویڈیو بھی ذرا آپ سن لیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کی ہے. اس وقت تو آپ ان کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں, پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے. پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے پھر گولی کیوں چلائی؟ سیاسی کارکن تھے, 2-4 روز بیٹھے رہتے. ہم اس حوالے سے بھی حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں. میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے, میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں, میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں, میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے. اب تم راستے سے ہٹ جاؤ. ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں. سیاسی کارکنوں کو اور عوام کو جنہوں نے یہ مظاہرہ کیا, رکاوٹیں جگہ جگہ کھڑی ہوئی, اس کے باوجود وہ آگے بڑھے. یہ سیاسی ورکر یہ کسی ایک پارٹی کا سرمایہ نہیں ہوتے, یہ دیکھا جائے تو قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. یہ بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں. جہاں آمرانہ طرز حکومت ہو, جہاں پر لوگوں کی آوازیں بند کی جا رہی ہوں, جہاں لوگوں کو سیاسی عمل سے دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہوں, جہاں جمہوریت کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہو, جہاں الیکٹیبل اور طاقتور لوگوں کو, ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کو سیٹیں بیچ کر اور خرید کر جو ہے وہ مسلط کیا جاتا ہو, وہاں پر ایک سیاسی کارکن تمام خطرات کے باوجود اگر سڑک پر نکلتا ہے تو پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہے. اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام. اسی طرح جماعت اسلامی کے سربراہ جو ہیں حافظ نعیم الرحمان, انہوں نے کھل کے کہا ہے, ایک تو 2 بیان بھی انہوں نے دیا اور ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں جوڈیشل کمیشن کا کہا گیا ہے کہ وہ بھی ان کی مرضی کا, برابری کا بنایا جائے تاکہ یہ مسائل سارے حل ہوں. اور یہ سیاسی ورکر بڑے مشکل سے پیدا ہوتے ہیں, ان کو جو ہے مار دیا گیا ہے, ان کی شہادتیں ہوئی ہیں, تو اس کی برابر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ساتھ جو ہے بلوچستان اسمبلی میں جو تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی قرارداد منظور ہوئی ہے اس کی سخت مذمت کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں, جیسا کہ اپنی ویڈیو میں دیکھا, انہوں نے بھی جمہوری پروسیس کی حمایت کی ہے. اور ڈی چوک میں جو شہداء کے ساتھ ہوا کہ آپ نے پہلے ان کو آنے دیا, ان کو راستہ دیا, ان سے ملے, اس کے بعد لائٹیں بند کر دی اور ان کو شہید کر دیا. تو پورے پاکستان نے دیکھا ہے, زیادہ لیڈر نے جو ہے اس ٹائم پہ مذمت کی ہے ان چیزوں کی. اور پختونخوا میں غصہ ذرا زیادہ ہے. میں بار بار بول رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور عوام کی دوریاں بڑھ رہی ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے اتنی دوریاں بڑھتے ہم نے نہیں دیکھی. اسپیشلی یہ سوشل میڈیا کا, آئی ٹی کا دور ہے. اپنے مخالفین کو زیادہ نہیں بنانا چاہیے, انٹرنل معاملات سے نکل کے باہر دنیا پہ نظر رکھنی چاہیے. جو مین کام ہے اداروں کا اس پہ نظر رکھنی چاہیے. ہمارے ادارے اور ہماری حکومتیں وہ ایک جماعت کو دیوار سے لگانے میں لگی ہوئی ہیں. دوسری طرف جماعت اسلامی ہے جو پختونخوا میں پہلی گورنمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی رہی ہے. اس بار ان کا جو ہے ایک انقلابی لیڈر ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب, جو جماعت اسلامی کو دوبارہ انہوں نے اٹھایا. سراج الحق صاحب کے 10 سالہ جماعت اسلامی کی صدارت کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی دوبارہ اٹھ رہی ہے. اس کا مومنٹم انہوں نے پچھلی بار بھی بنایا تھا, آئی پی پیز کے حوالے سے باتیں کر کے. سرکار نے زیادہ ان کے مطالبات مان بھی لیے تھے. حافظ
نیمور رحمان صاحب کا ایگریشن، ان کی تقریر، ان کا انداز عوام نے کافی پسند کیا. انہوں نے بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پرامن احتجاج پر جو تشدد ہوا ہے، جو شہید ہوئے ہیں، جو فائرنگ ہوئی ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور ساتھ ہی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے، وہ بھی برابری کی سطح پہ، کہ ان کو جو جن کے لواحقین شہید ہوئے ہیں، جس پارٹی کے کارکن شہید ہوئے ہیں، ان کی مرضی کا بنایا جائے. ادھر بلوچستان اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف قرارداد منظور ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جائے. اس کی بھی جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نیمور رحمان صاحب نے مذمت کی ہے، اور آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا ہوا ہے. تو ملک کے معاملات، حالات اور سیاستدانوں کے بیانات بھی آپ نے سنے، اور ملک کے حالات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور عوام کی دوریاں بڑھ رہی ہے. اس سے پہلے صرف آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے. جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک پاکستان میں پختونخوا میں دہشت گردی اتنی زیادہ تھی، کورم کے واقعات ہم نے دیکھے، تو لوگ پختونخوا میں جو رہتے ہیں وہ بولتے ہیں یار ہمارا ملک جل رہا ہے. صوبے کی جو حکومت ہے وہ بھی زیادتی کر رہی تھی، مگر چونکہ ان کا لیڈر جیل میں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ووٹ جو پڑا ہے وہ ہمارے لیڈر کو رہائی کے لیے ملا ہے، ہمیں اس کے لیے نہیں ملا ہے. بہرحال صوبائی حکومت کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دہشت گردی کے معاملات میں وفاق سے اور وفاقی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملات کو حل کرے. پہلی پریارٹی صوبے کے مسائل کو حل کرنا ہے. دہشت گردی بہت بڑی لعنت ہے، سب سے پہلے یہ کام دہشت گردی کا ہونا چاہیے تھا. اور مظاہرے جو کیے جا رہے ہیں، جو پختونخوا کا وزیر اعلیٰ لیڈ کرتے ہوئے آگے لے کے جاتا ہے مظاہرین کو، اور وہاں سے وہ پھر واپس آ جاتے ہیں، مظاہرین کو چھوڑ دیتے ہیں، تو چڑھائی بھی کرتے ہیں، پھر واپسی پہ آپ آ بھی جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی ہیں اور نہتے لوگ مارے گئے ہیں، اور ہمارے پاس ٹوپی سلیمانی تو نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے، ہمیں بھی مار دیتے اگر ہم رک جاتے. تو عوام کو مارا گیا نا، یہ عوام آپ ہی کے آسرے پہ گئے تھے نا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز جتنے بھی ہیں وہ عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے. جس طرح عوام شہید ہو رہی ہے اس طرح آپ لوگ شہید ہوتے، تبھی عوام یہ جو 50-60 ہزار لوگ تھے یہ پھر بھاگتے بھی نہیں. اور دوسری طرف حکومت کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو آئے ہیں تو یہ لوگ اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ ہم پہ گولیاں چلائیں گی. ان کو تو ذہن میں یہی تھا کہ لاٹھی چارج ہوگا، آنسو گیس کے شیل ہوں گے، ہم جا کے ڈی چوک تک پہنچ جائیں گے، خان کی رہائی کے مطالبے رکھیں گے، اس پہ بات چیت ہوگی. یہاں سے آپ لوگوں نے سیدھیاں گولیاں چلا دی جیسے آپ کشمیر فتح کرنے جا رہے ہو. بھائی اپنے لوگوں پہ کوئی اس طرح گولی چلاتا ہے؟ تاریخ کی بربریت ہم نے پختونخوا میں بابڑا میں دیکھی تھی، اور اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پہ لوگوں پہ جس انداز میں گولیاں چلائی گئی. بابڑا شہیدان کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف کے شہیدان جو ہے یہ تاریخ کا ایک حصہ رہے گا کہ ایک حکومت تھی اور انہوں نے ظلم بربریت کی انتہا کر دی تھی. اور یہ پاکستان کی تحریک انصاف کے لوگ مانگنے کیا جا رہے تھے؟ جو اب جس تخت پہ بیٹھے ہو، یہ تخت 8 فروری میں پاکستان تحریک انصاف جیت چکا ہے. 8 فروری میں یہ لوگ، ان کا سمبل 1 ماہ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کی سہولت کاری کے باعث جو ہے وہ لیا گیا تھا. الیکشن سے 1 ماہ پہلے 13 جنوری کو لیا گیا، 8 فروری کو الیکشن تھے. اس کے بعد 9 مئی میں عمران خان جیل میں تھے. سینئر لیڈرشپ تو ہے وہ روپوش تھی اور جیلوں میں تھی. ان نون پرسنالٹی جن کو کوئی جانتا نہیں تھا ان کو ٹکٹ دیے گئے. ان کو ٹکٹ دیے گئے تو ان کو پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. عام لوگوں کو پھر دوبارہ ٹکٹ دیے گئے، انہوں نے کاغذات جمع کرائے، سروے شروع ہوئے کہ تحریک انصاف 4-5 نمبر کی جماعت ہوگی. کیا ہوا؟ 8 فروری کا الیکشن، نہ انہوں نے کمپین کی، نہ ان کا پوسٹر تھا. بینگن، بڑا بینگن، لمبا بینگن، چھوٹا بینگن، بھنڈی، مولی، گاجر، جوتا، کدو، کریلا، ایسے نشانات پہ وہ انہوں نے الیکٹیبلز کو ہرایا. اور 8 فروری کے الیکشن میں 2/3 اکثریت کھمبوں نے حاصل کی. مگر ان کھمبوں سے پھر 9 فروری کو الیکشن لیا گیا، فارم 47 بنا کے پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی کہ عمران خان اقتدار میں آئے. تو جب پچھلی بار اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو حکومت کرنے دی تو عمران خان کو بھی تھوڑی نرمی دکھانی چاہیے. یہ بلا وجہ یہ دیکھیں 12 تو آپ نے تصدیق کر دی ہے، 12 عوام کی جان گئی ہے، 4-5 سیکیورٹی اہلکار، رینجر اہلکار اور پولیس اہلکار کی جان گئی ہے. 17-18 بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تحریک انصاف کا کام یہ ہے کہ ان کے معاملات ہیں، ان کا الیکشن چھینا گیا ہے، وہ آ رہے ہیں. مظاہرہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جمہوری حکومت میں اگر آپ مظاہرہ نہیں کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اگر وہ مسلح تھے تو جس طرح وہ 26 نمبر چنگی کراس کر کے آئے ہیں، جس طرح وہ کٹی پہاڑی کراس کر کے آئے ہیں، جس طرح وہ برہان کراس کر کے آئے ہیں، جس طرح انہوں نے اٹک کو کراس کیا ہے، ہم نے کوئی ان مظاہرین میں
اسلحہ وغیرہ نہیں دیکھا جو پولیس پہ تھا نہ ہو. ڈنڈوں سے انہوں نے جو ہے مقابلہ کیا, پتھروں سے مقابلہ کیا, اور ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے. ڈی چوک میں نہتے لوگوں کو مارا گیا جو اپنے مظاہرین اپنے حق کے لیے آئے تھے, عمران خان کی رہائی کے لیے آئے تھے. وہ کون سا آپ نے رہا کر کے ان کو دینا تھا؟ وہ رہائی تو عدالتوں سے ہونی ہے, مگر ایک پروسیس, ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک مذاکرات ہوتے ہیں. بشرا بیوی نے بڑی بڑی باتیں کی. ایک سیاسی خاتون آپ ہیں نہیں, گھر میں بیٹھے بچوں کو مروانے میں بڑا کردار آپ کا بھی تھا. سیاست کے الف بے کا آپ کو پتہ نہیں ہے, اور نعرہ لگا دیا کہ میں آخر تک ڈٹی رہوں گی, اور میں کھڑی رہوں گی, اور میں بیٹھی رہوں گی, میں آخری خاتون ہوں گی. جب فائرنگ ہوئی نا تب بھاگے. مرا کون؟ غریب. چلو اچھا ہے کہ صوبائی حکومت نے 1 کروڑ کا اعلان کر دیا, ان سے اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. کم از کم دادرسی ہو جائے گی, اور تمام تر جتنے بھی شہداء ہیں فی الحال ان کے گھروں پہ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs MPAs وزراء چلے گئے, ان سے دادرسی غمراسی کی ہے. اپنے کارکن شہید کا پوچھنا چاہیے. عوام تو ویسے بھی اب دوبارہ ان کا مومنٹم بنانا 2-3-4 ماہ میں تو نہیں لگ رہا. ان 2-3-4 ماہ میں عمران خان کو اتنی سزائیں ہو جائیں گی کہ ان کو پکی پکی جیل ہو جائے گی, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کل انشاءاللہ مزید اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.